बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। ईद गदीर की मुनासिबत से ये सीरीज़ जो 3 क्लिप पर मुश्तमिल है, आज पहली क्लिप में इंशाअल्लाह आमाल गदीर ज़िक्र होंगे। गदीर के दिन हमें क्या करना है, कैसे ईद गदीर मनानी है कि मासूमीन हमसे राज़ी हो जाएं, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। ईद गदीर उम्मत की सबसे बड़ी ईद। गदीर सिर्फ शीयत से वाबस्ता नहीं, गदीर कुल्ल मुसलमान की ईद है। अगर इस्लाम मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना चाहता है तो उसे गदीर ही होना पड़ेगा। विलायत अली के सिवा कोई ऐसी जगह नहीं है इस्लाम में जिस पर जमा होने के बाद इख्तिलाफ हो। सिर्फ विलायत अली है जहाँ पर इकट्ठा होने के बाद उम्मत मुस्लिमा के इख्तिलाफात दूर हो सकती हैं। इसलिए कि हमने देखा कुरान को सारा मुसलमान मानता है लेकिन फिर भी इख्तिलाफ दूर न हुआ। काबे को सारे मुसलमान मानते हैं फिर भी इख्तिलाफ दूर न हुआ। रसूल को सारे मुसलमान मानते हैं फिर भी इख्तिलाफ दूर न हुआ। तौहीद को मानते हैं, बाकी तमाम चीज़ें हैं जो फ़ुरक़ात दीन में से हैं। तन्हा अगर कोई शय है जो इख्तिलाफात को दूर कर सकती है तो वो है विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अगर इस प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएं तो इख्तिलाफ दूर हो जाएगा। और इसीलिए पैगम्बर ने रोज़ गदीर खुम के मैदान में इमाम अली को इतने बड़े मजमे के सामने अपना जानशीन मुंतखब किया। और सिर्फ उस दिन मुंतखब नहीं किया बल्कि उस दिन तो अलल एलान रिपीट किया है, वरना दावत ज़ुलअशीरा से ये ऐलान अवाखिर उम्र पैगम्बर तक बराबर होता रहा है। पहली क्लिप में आमाल गदीर, मासूमीन की रवायतों में गदीर के दिन के बहुत से आमाल का तज़किरा हुआ है। तकरीबन 36 अमल हैं, 36 इबादतें हैं जो इस दिन के लिए ज़िक्र हुई हैं कि इंसान को इस दिन क्या क्या अंजाम देना। और किसी भी ईद के दिन के लिए इतने आमाल ज़िक्र नहीं हुए जितना इसके लिए ज़िक्र हुए हैं। चूँकि आमाल ज़्यादा हैं इसलिए सेलेक्टेड आमाल कोशिश करूँगा उन्हें आप हज़रात की खिदमत में बयान करूँ ताकि क्लिप बहुत गुलानी न हो। सबसे पहला अमल और अजीम अमल है इफ्तारी देना, मोमिन को इफ्तार कराना। और अभी आगे चल के बयान करूँगा जब रोज़ा रहेंगे तभी इफ्तार होगा। इफ्तार कराने का सवाब रवायत है इमाम अली अलैहिस्सलाम से कि जो गदीर के दिन किसी को इफ्तार कराएगा फ़कअन्नमा अफ़तर फ़ी आमन, वो ऐसा है जैसे उसने फ़िआम को इफ्तार कराया। यानी जो भी उस दिन रोज़ा रहे उसको इफ्तार कराने का सवाब क्या है। फ़िआम है क्या, जैसे हम परेशान हुए फ़िआम क्या है, वहाँ जो लोग बैठे तो उन्होंने भी सवाल किया मौला ये फ़िआम क्या है। तो आपने इरशाद फरमाया फ़िआम कहते हैं 1 लाख नबी, 1 लाख सिद्दीक़ और 1 लाख शहीद को। यानी ये 3 लाख, 1 लाख नबी, 1 लाख सिद्दीक़, 1 लाख शहीद को जो इफ्तार कराए गदीर के दिन एक मोमिन को इफ्तार कराने का इतना सवाब। यह अजीम अमल रोज़ गदीर का है। ऐसे ही इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की भी रवायत है कि गदीर के दिन आप खुद अपने असहाब को बुलाते थे और इफ्तार कराते। दूसरा अमल उख़ुव्वत का है, बरादरी का। इस दिन भाई बनाया जाता है और एक अमल है वाक़ईतुका लिल्लाह, साफ़हतुका लिल्लाह। ये पूरा अमल है जो उस दिन के अमाल में मफ़ातिहुल जनान और दीगर कुतुब अदिया में जिसका जिक्र हुआ है और हमारे यहाँ धीरे धीरे ये राइज भी हो रहा है। ये भाई इसीलिए बनाया जाता है कि याद रखो गदीर में भी रसूल ने किसी को अपना भाई बना के मोमिनीन का मौला बनाया था। ऐ मोमिनीन समझ जाओ अली मौला। वैसे ही अक़्द उख़ुव्वत पढ़ा जाता है। अक़्द उख़ुव्वत की एक और वजह है, एक और इल्लत है कि अली के चाहने वाले हो सकता है फ़िक्रें अलग हों,
ہو سکتا ہے مکتب الگ ہو سکتا ہے آئیڈیالوجی الگ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سمجھو کہ تم سب علی کے پرچم کے نیچے ہو، اور جب ہم سب علی کے پرچم کے نیچے ہیں تو ہمارے اندر اخوت بھائی چارگی ہونی چاہیے۔ غدیر ہمیں پیغام دیتا ہے علی کے چاہنے والے جس بھی مکتب فکر کے ہیں آپس میں بھائی ہیں، آپس میں عقد اخوت پڑھیں اور بھائی چارگی کا اظہار کریں۔ ان دو عمل کے بعد تیسرا عمل ہے بیزاری، براءت، جسے ہمارے یہاں عام طور سے لفظ تبرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ براءت اس دن کا عمل ہے، صرف علی کی ولایت کا ذکر نہیں کرنا ہے بلکہ امام کے دشمنوں سے براءت کا اظہار کرنا ہے اس دن۔ اور براءت میں بھی جو جملہ آیا ہے صرف ان سے نہیں جنہوں نے پہلے دن دشمنی کی تھی، ان سے براءت کا اظہار، ان کے ماننے والوں سے براءت کا اظہار، ان سے چاہنے والوں سے براءت کا اظہار۔ اور براءت حقیقت میں صرف زبانی عمل نہیں، ہم نے جب لفظ تبرہ لفظ براءت کو زبانی عمل جانا تو ہم صرف زبان سے براءت کرتی ہیں۔ براءت کردار سے ہوتی ہے، براءت اعضاء و جوارح سے ہوتی ہے، براءت اپنے کل جسم کل روح سے ہوتی ہے کہ جو کام علی کا دشمن کرتا ہے وہ کام ہم نہیں کریں۔ جیسا کردار علی کے دشمن کا ہے ویسا کردار ہمارا نہیں ہے، ورنہ اگر ہمارا کردار اور علی کے دشمن کا کردار میچ کرے گا، ایک جیسا ہوگا تو اسے براءت نہیں کہیں گے، اسے منافقت کہیں گے کہ زبان سے کچھ اور ہے اور عمل میں کچھ اور ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر مرحلے پہ دیکھنا ہے ہم ماننے والے ہیں کن کے، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہمارا آئیڈیل جیسا ہے ہمیں ویسا بننا ہے، ہم ان کے چاہنے والے نہیں ہیں، ان کے چاہنے والے جیسا بننا چاہتے ہیں وہ بنے، لیکن ہم ان سے براءت کا اظہار کرتی۔ اگلا عمل جو ہے غدیر کے دن کا، کسی بھی عید میں یہ روایت نہیں آئی کہ نیا لباس پہنے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں رائج ضرور ہے کہ نیا لباس پہنتے ہیں، وہ الگ بات ہے، گناہ کا لباس نہیں اتاریں گے، وہ الگ بات ہے کہ کبر کا لباس نہیں اتاریں گے، حسد کا لباس نہیں اتاریں گے، یہ لباس نیا ہونا چاہیے۔ کسی عید کے بارے میں ہمارے یہاں اتنی تاکید نہیں ہے، پاک و پاکیزہ لباس کی تاکید ہے، اچھے لباس کی تاکید ہے، لیکن غدیر کے سلسلے میں روایت ہے کہ خود نیا لباس پہنو، اگر نیا خرید سکتے ہو اپنے بچوں کا نیا لباس پہناؤ، اور اگر نہیں خرید سکتے ہو تو اپنا سب سے بہتر لباس پہنو۔ وارڈروب میں جو سب سے اچھا لباس ہے تمہارا، جو شادی میں نکالتے ہو، جو آفس میں جاتے وقت، جو باس سے ملتے وقت، سب سے بہترین لباس غدیر کے دن پہنو تاکہ دنیا تم سے پوچھے خیریت تو کیا ہوا ہے آج۔ جب کوئی انسان الگ سجا ہوا رہتا ہے، بہت دنوں سے کوئی صاف ستھرا نہیں رہتا، بھی ایک بار ہی نہا لے، نیا لباس پہن لے تو لوگ پوچھتے ہیں اس سے خیریت تو ہے کیا ہے۔ ایسا غدیر کے دن اپنے آپ کو بناؤ، لوگ پوچھیں خیریت تو ہے کیا ہے تو تم پلٹ کے کہو میرے مولا کی ولایت کرو، آج علی کو خلیفہ بنایا گیا ہے، لوگ پوچھیں تو تاکہ ہم یہ پیغام پہنچائیں۔ اگلا عمل ہے مبارکباد دینے کا عمل۔ غدیر کے دن ایسے تو یہ ہے جب بھی کوئی ملے تو کہو سلام علیکم، غدیر کے دن سلام کے ساتھ تبریک و تہنیت بھی عرض کرنی، اور اس تبریک و تہنیت کے جملات بھی روایت میں بیان ہوئے کہ سامنے والے سے کہنا الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، اس پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں امام علی اور ان کی ذریت کے موالیین میں سے قرار دیا ہے، ان کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا ہے، ورنہ اگر ہمیں ان کے چاہنے والوں میں سے قرار نہ دیتا تو ہم بھی کیسے ہوتے، ہم بھی انہی لوگوں جیسے ہوتے جیسے آج گمراہ لوگ ہیں۔ کہ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں اس صلب میں رکھا، اس نسل میں رکھا جو پاک نسل ہے، جو پاک صلب ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی ملے غدیر کے دن تو اس طریقے سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ اگر عربی کی جملات یاد نہ ہو، مشکل یہ ہے ہمارے یہاں کہ عربی کا الحمدللہ الذی الاخری یہ یاد نہیں ہوتا، کریں کیا؟ تو کم سے کم اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں آئیے السلام علیکم، اللہ کا شکر ہے کہ آپ بھی علی کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی علی کے چاہنے والے ہیں، پروردگار نے ہمیں اس راستے پر قرار دیا ہے۔ اس عمل کے بعد اگلا عمل ہے تبسم کا، مسکراہٹ۔ ایسے ہو سکتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی صورت ہی ایسی بنی رہتی کہ معلوم دیتا ہے کہ غصے میں ہمیشہ،
جبکہ مومن کے لیے کہا یہ گیا ہے کہ مومن کے لبوں پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی. لیکن اس دن کی خاص تاکید کی گئی ہے. جو غصے والے ہیں وہ بھی سن لیں کہ سارے لوگوں کے لیے تاکید کی گئی ہے. جب غدیر کا دن آئے تو آج مسکرا کے ملو. جب بھی مومن بھائی سے ملو مسکرا کے ملو. ہو سکتا ہے اسے یاد نہ ہو, پوچھے بڑا مسکرا رہے ہیں آپ, تو اس سے پلٹ کے کہیں ہاں معلوم نہیں ہے آج غدیر کا دن ہے, آج تبسم کا دن ہے. اس لیے کہ غدیر کے دن رونا شیطان کا کام ہے. شیطان کچھ مقام پہ رویا, کچھ دنوں میں رویا, انہی میں ایک دن غدیر کا تھا جب ولایت علی کا اعلان ہو گیا. شیطان رویا تھا اس دن. اس دن مسکراؤ, تبسم. اگلا عمل ہے توسیع زندگی کا, کہ ہمارے یہاں جیسے رائج بھی ہے, اور ہو سکتا ہے یہ رواج صرف اچھی تاریخ دیکھ کے ہوا ہو. اگر اس نیت کے ساتھ ہوگا تو ثواب ملے گا. غدیر کے دن کے لیے روایت میں ہے, عربی کی روایت پڑھوں گا بہت پرانی ہو جائے گی, میں عربی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ ایسا دن ہے کہ اپنے گھر والوں کی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہو تو غدیر کا دن چنو. ٹی وی خریدنا ہے, گھر زندگی آسان بن رہی ہے آج کے حساب سے. موبائل خریدنا ہے, گاڑیاں خریدنی ہیں, گھر خریدنا ہے, فرش خریدنا ہے, جو بھی خریدنا ہے جس سے زندگی آسان بنتی ہو. بیوی فرمائش کر رہی ہے, روک دو. غدیر کا دن آنے دو, غدیر کے دن تمہاری آسانی اور کریں گے اور توسیع زندگی ہوگی, تاکہ وہ بھی غدیر کا دن یاد رکھے. عورت کو بھی غدیر کا دن یاد رہے, سب کو غدیر کا دن یاد رہے. جب بھی توسیع زندگی دینا ہے, کوئی نئی چیز خریدنا ہے, تو غدیر کے دن کو سلیکٹ کرو. اگلا عمل ہے جشن منانا, محفلیں کرنا, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے. لیکن محفل ویسی محفل ہو جس سے ائمہ راضی ہوں. ویسی محفل نہ ہو جیسے ہمارے یہاں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے, میوزک بھی آ رہی ہے, اب ڈانس بھی ہو رہا ہے. معصومین کے یہاں یہ محفلیں نہیں ہوتی. ہمارے یہاں جو حدیثوں میں ہے کہ دیکھو ان کے لیے خوشی مناؤ, ان کے لیے غم مناؤ. ان کے لیے جو ترجمہ کیا گیا ہے معمولاً ممبروں سے بھی یہی ترجمہ ہوا کہ ان کی خوشی میں خوشی مناؤ, ان کے غم میں غم مناؤ. تو ہم نے سمجھا تاریخ, ان کی خوشی کی تاریخ میں خوشی مناؤ یہ نہیں آیا, بلکہ آیا یہ ہے کہ ان کی خوشی کے لیے خوشی مناؤ, ان کے غم کے لیے غم مناؤ. اس دن اگر غم ہے تو ویسا غم مناؤ جیسا وہ چاہتے ہیں, خوشی ہے تو ویسی خوشی مناؤ جیسا وہ چاہتے ہیں. ہمارے یہاں محافل ہوتی ہے, پروردگار اس میں برکت دے. جشن ہوتا ہے, محفلیں ہوتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہماری محفلیں ویسی ہوں کہ ہمارے امام اس سے راضی ہو جائیں. اگلا عمل ہے حمد پروردگار کا, کہ اس دن انسان حمد پروردگار, حمد خداوندی کا, کہ اس پروردگار کا حمد ہے, اس کا شکر ہے جس نے ہمیں امام علی کی ولایت سے مالا مال فرمایا ہے. اور اسی لیے جب اعمال ہم انجام دیتے ہیں تو ایک پوری تسبیح ہم پڑھتے ہیں, الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. یہ اس دن کے اعمال میں ہے. ہم پوری تسبیح پڑھتے ہیں, 100 مرتبہ اسے کہنا رہتا ہے اس تاریخ میں, اور ہم اس عمل کو انجام دیتے. اس کے علاوہ بہت سی دعائیں, غدیر کے دن کی دعائیں, اور وہ دعائیں مفاتیح الجنان میں, ایک ایک دعا کا تذکرہ نہیں کرنا ہے. اگلا عمل ہے ملاقات کا. مومنین سے کہا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں, دوری بنا کے نہ رکھیے. آج کل کورونا کے دور میں بھی ملاقات ہو سکتی ہے, سوشل ڈسٹینس کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے, 1 میٹر دور بیٹھ کے ہو سکتی ہے, 2 میٹر دور بیٹھ کے ہو سکتی ہے, ماسک لگا کے ہو سکتی ہے, ان سارے گائیڈ لائن کے حساب سے ہو سکتی ہے. ملاقات یعنی ایک دوسرے سے ملنے جاؤ. اگر چاہتی ہو کہ کسی سے ملاقات کا دن قرار دیا جائے, رشتہ داروں سے ملنے جا رہے ہیں, گھر والوں سے ملنے جا رہے ہیں, مومنین سے ملنے جا رہے ہیں, تو غدیر کے دن ملاقات کرنے کے لیے جاؤ. اس لیے کہ امام رضا کی روایت ہے کہ من زار مؤمنا, جو غدیر کے دن کسی مومن کی زیارت کے لیے جائے, ملاقات کے لیے جائے, ادخل اللہ قبرہ 70 نورا, پروردگار اس کی قبر میں 70 نور داخل کرے گا. قبر تاریک رہے گی, قبر پریشانیوں کی جگہ رہے گی. قبر میں ہر انسان نور تلاش کرتا ہے, ایک بلب نہیں 70 نور. پروردگار کے 70 نور وہاں پہ رہیں گے. جو غدیر میں اس لیے ملاقات کے لیے جا رہا ہے کہ غدیر کرے, مومن بھائیوں سے ملاقات کرو. یہ عظیم عمل ہے غدیر کے دن کا. اس کے علاوہ ایک اگلا اور عظیم عمل
روزے کا بہت عظیم عمل ہے۔ سال کے 4 مخصوص دن جو روزے کے ہیں مستحب ہے، لیکن پھر بھی 60 سال سے لے کے 700 سال تک کی روایتیں کہ ایک دن کا روزہ 700 سال کے روزے کے برابر، اس میں غدیر کے دن کا روزہ، غدیر کے دن روزے سے رہو۔ جو انسان روزے سے رہے گا پروردگار اس ایک روزے کا ثواب 70 سال 700 سال کا عطا کرے۔ الگ الگ روایت، ایک دن اگر روزہ رکھنے سے اتنا طولانی اتنا بڑا ثواب ملتا ہے تو ہر مومن کو چاہیے کہ اس دن روزہ رہے۔ اور امام صادق کی روایت ہے کہ غدیر کے دن کا روزہ پروردگار کے نزدیک 100 حج اور 100 قبول عمرے کے برابر، 100 مقبول حج 100 مقبول عمرے کے برابر۔ اگلا عمل ہے روز غدیر زیارت امیر المؤمنین علی علیہ السلام، امام علی کی زیارت ہے۔ ہم سب غدیر کے اعمال میں اسے انجام دیتے ہیں۔ طولانی زیارت ہے جس میں امام علی کے فضائل کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں جتنی آیات امام علی کی شان میں ہے اس میں بہت سی آیات اس زیارت میں موجود ہے، بہت سی آیات اس زیارت میں موجود ہے۔ اسی لیے جن کو زیارت پڑھنے کا موقع ملتا ہے وہ ٹھیک ہے، جنہیں نہیں ملتا ہے وہ الگ سے بیٹھ کے اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اردو کی کتابیں بھی موجود ہیں، ہندی انگلش کی کتابیں بھی موجود ہیں، ترجمہ پڑھیں تاکہ یہ کم سے کم معلوم ہو جائے امام کی شان میں کتنی آیات اس زیارت میں آئی ہیں یا قرآن کریم میں آئی ہیں۔ اگلا عمل نماز کا عمل ہے، وہ 2 رکعت نماز جو نماز عید غدیر کے عنوان سے ہوتی ہے۔ عید غدیر کی نماز اور ہم لوگ کو کئی سالوں سے ہو رہا ہے، رائج ہو رہا ہے کہ ادا کر رہے ہیں۔ پروردگار کا شکر ہے کہ اب دھیرے دھیرے عید غدیر معیاری ہو رہی ہے۔ معیاری ہم ناقص لوگوں کے حساب سے، ویسی معیاری تو ہم لوگ کر نہیں سکتے، دھیرے دھیرے ہو رہی، ورنہ غدیر کو بلا دیا گیا تھا، غدیر کو فراموش کر دیا گیا تھا۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو عید غدیر کے فضائل، اس کے امتیازات کو کسب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب